अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो आप ये देखें हम दोहराई पे आ रहे हैं और जिससे मैं पूछूं वो जवाब दे, ताकि फटाफट ये 11 आयतें 40 से 50 तक ये आज हमने रिवाइज करनी है। पहले सबसे पहले आप 40 और 41 का एक ही मजमून है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मजमून क्या है, और नंबर 2 इसका आयत का मफहूम क्या है। इरम जल्दी बताएं बेटा। खालिद भाई, मिसेस जी आसिफ। सर मैं बता रही हूँ, माइक नहीं खुल रहा था सर। इसका 40 और 41 का मजमून ये है कि मुसीबत जब आती है तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मुसीबत दूर करने की ताकत नहीं रखता। और जब ये कुफार जो होते थे, जिनको मुसीबत आती थी, तो वो भी सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते थे। अल्लाह ताला आगे से उनको फरमाते हैं कि फिर तुम उनको क्यों नहीं पुकारते, उनको क्यों भूल जाते हो मुसीबत के वक्त, जिनको शरीक से आते हो मेरे मुकाबले में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये दलील है किस बात की कि अल्लाह ही को पुकारते हो, अल्लाह ही की इबादत उस वक्त करते हो जब कश्ती भंवर में फंस जाती है, डूबने लगते हो, तो तुम्हारा जो कश्ती का वाला है मल्लाह है, वो भी कहता है कि अल्लाह को पुकारो, छोड़ दो बुतों को। जब तुम्हें ये पता है कि ये बुत किसी काम के नहीं है, तो फिर क्यों इनको पुकारते हो। तो ये दलील है तौहीद इसकी अनफुस की, कि हमारे खुद नफ्स उस वक्त अल्लाह ही को पुकारते हैं। तो ये तौहीद इबादत की एक अनफुसी दलील है। समझ आ गई इरम के नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 2 आयतें हो गई। अब आगे कोई सवाल है तो फौरन पूछें। आयत 42 में चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलकद अरसलना इला उम्मिन मिन कब्लिक। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने बहुत सी उम्मतों में आपसे पहले भी रसूल भेजे। फिर करते क्या थे, जब वो मानते नहीं थे ना उन रसूलों को, मुखालफत करते थे, फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाए, फिर हमने उनको पकड़ा बासा में। बासा क्या है? बीमारियों, तकलीफों, तंगियों में। वद्दर्राए, और तकलीफों में। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ये अल्लाह ताला ने क्यों उनको, आप देख रहे हैं फिरौन का मामला देख रहे हैं, जब उसने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उस पर कई किस्म के अजाब भेजे, लेकिन उन्होंने मान के नहीं दिया। मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला नबी के बाद फिर ये भी हुज्जत उन पर पूरी करता है कि उनकी अपनी तरफ से उनको कुछ बीमारियों में मुब्तला करता है, कुछ तंगियां, कुछ तिरछियां। ये क्यों होता है? सब्जी मैं सख्ती में पकड़े, आजिज़ी से गड़गड़ाएं, आजिज़ी करें अल्लाह ताला के आगे, लअल्लहुम तौबतुन्नसूह करें, यतज़र्रऊन, ताकि लअल्लहुम यतज़र्रऊन, कुरान को पढ़ें, कुरान के जवाब दें, ताकि वो आजिज़ी करें, तौबा करें कि देखें ये अल्लाह हमसे नाराज है। बिल्कुल यही हालत आज पाकिस्तान की है। ये जितनी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आ रही हैं ना, ये हमारी नाफरमानियों की वजह से आ रही है। और अल्लाह अभी भी मौका दे रहा है। ये अल्लाह का करम देखें कि मौका दे रहा है कि पलटो अल्लाह की तरफ, औजारियां करो, तौबा करो, इस्लाह करो, मैं फिर हालात बदल दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आयत 43 में कहा फलौला इज़ा जाअहुम बासुना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब हमारी तरफ से कोई सख्ती आई, तदर्रऊ, और वो क्यों ना गिड़गिड़ाए, वलाकिन कसत कुलूबुहुम, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए। ये दिल कैसे सख्त हो जाते हैं, भले जल्दी बताएं।
سر مادہ پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے، سارا جب اللہ گناہوں تعالیٰ کی وجہ کسی سے، کی وجہ گناہوں سے دیکھیں مادہ پرستی ہو یا دنیا پرستی ہو، مال پرستی ہو، یہ صرف گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی نصیحت جو قرآن اس نے بھیجا، مومن جو ایمان والا ہے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے بتا رہا ہے کامیابی کی کیا گر ہیں، کیا دستور ہے، لیکن کافر اتنا دل کا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ اور پھر آگے قرآن خود کہتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے نا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے شیطان، یہ دیکھو تمہارے مربے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ نوکر، یہ سب، حالانکہ وہ امتحان ہے بدبخت کا۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عہدے، مال اور دولت کی وجہ سے بعض دفعہ لوگوں کو مومن کا کام یہ ہے کہ ہر اس آدمی کی عزت کرے جو اہل ایمان ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہدایت کرتا ہے کہ ان کافروں، یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں نا، دفع کریں ان کو، آپ قدر کریں کن کی جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ مومن ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اپنے مال اور دولت کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں آزمائش ہے۔ شاباش، کوئی سوال آیت 43 پر؟ اچھا، مسز آصف یہ بتائیں کہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اللہ کے احکامات اور اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر، چاہے وہ دولت مل جائے چاہے وہ آزمائشیں مل جائیں، پر وہ آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ نہیں نہیں، یہ آزمائشیں تو اپنی جگہ ہے نا، ہر غریب غربت بھی آزمائش ہے، بالغ دولت بھی۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، پھر ان کو نعمتوں سے خوب نوازا، کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں کہ یہ تو امتحان ہے، لہذا دنیا میں ان سے کہا کہ کر لو مزے، چند روز کی بات ہے، آخرت دائمی اور ابدی ہے، نہیں مانو گے، نہیں عمل کرو گے اور تو دنیا کے مزے تم نے لوٹ لیے، آخرت میں جہنم اذیت ناک ابدی جہنم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی جی بتایا سر، کریں۔ نافرمانیوں کے باوجود بھی جب انسان کی خواہشیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، جہاں وہ ہاتھ ڈالتا ہے ترقی کرتا جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، وہ اس کو آزمائش نہیں سمجھتا کہ یہ تو آزمائش کے طور پر ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو یہ زندگی آزمائش ہے، چاہے غربت ہو چاہے امارت ہو؟ کیسے پتا چلے گا؟ جلدی بتائیں نا۔ سر جب قرآن، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ بس ڈاکٹر صاحب، بس آپ لمبا جواب دیتی ہیں۔ جب قرآن پڑھے گا سمجھے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چاہے غربت ہے چاہے امارت ہے چاہے دولت ہے، سب کچھ آزمائش ہے اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اس پہ بڑے خوش ہوئے، مال دولت مل رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتتن، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ کیوں؟ اس نافرمانی کا انجام، ان تمام پوری صورتحال پوری ہونے کے بعد کہ نبی نے بتایا، انہوں نے نہیں مان کے دیا، اس کے باوجود ان کے گناہ پہ برابر کرتے چلے گئے، تو ان کے دل سخت ہو گئے، تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اچانک اللہ نے پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بڑے سخت مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے تو دنیا میں مہلت دی، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب اللہ نے جب، تو اس لیے اللہ آگے 45 میں کہہ رہا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ تعالیٰ کس قوم کی جڑ کاٹتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں۔ سر جو اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کا درست استعمال نافرمانی نہیں کرتی، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتی احکامات ہے۔ کو ٹھکراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ جو حد الذین سے بڑھ جاتے ظلموا ہیں۔ الذین ظلموا کیوں نہیں آیت میں پڑھتے؟ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ظلم ہے۔ کس طرح ظلم ہے؟ اپنی جان پر بھی ظلم، معاشرے پر بھی ظلم، لوگوں کے حقوق پر بھی ڈاکے ڈالتا ہے۔ لہذا جس نے یہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے یہ کیوں فرمایا الحمدللہ رب العالمین؟ یہ کیوں کہا؟ نادرہ بابی سر میں ہاں بتائیں، شابش۔ سر جب اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑ کاٹ دے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑ نہ کاٹتے تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ اگر یہ کہتے کہ اللہ کا شکر اس لیے کہ اس نے ظالم کو ختم کر دیا، دنیا میں جو فساد پھیلا رہا تھا اس کو روک دیا، تو اس لیے وہ تعریف کے قابل وہی ہے، کیونکہ اختیار اسی کے پاس ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق اور حاکم۔ تو اس کی تعریف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس نے دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ رکھنے کے لیے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، آگے آیت 46 میں اللہ کہتا ہے، ذرا غور کرو، کل آرائیتم، اے نبی ان کو کہو کہ ذرا غور تو کرو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی، اگر یہ اللہ تمہاری بصارت، ساری سماعت، بصارت اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے تو کوئی ہے جو تمہیں یہ نعمت واپس دے سکے؟ کیا سوال ہے، کیا زبردست سوال ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، اور اللہ اگر یہ چھین لے تو انسان کی ساری جو عقل اور سماعت اور بصارت ہے، جو اس کی اصل طاقت ہے، جو مسلمان سمجھتا ہے کہ میری اصل طاقت، کیونکہ میں نے اپنی سماعت، بصارت اور دل کی ساری انرجی خرچ کر کے اللہ کو پہچانا، جب اللہ کو پہچانا تو وہ بہترین بندہ بن گیا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے پاس سب قدرتیں ہیں، اور اگر وہ یہ چھین لے تو انسان کتنا ناکارہ ہوگا۔ انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھیں ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کے مختلف پہلو پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کش رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا خاص بات ارشاد فرمائی ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں جو ہیں ان کو دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحبہ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرآن پاک میں ایک آیت بار بار ایسے پھیر پھیر کے لاتے ہیں، مختلف آپ زاویوں سے لاتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر یہ اللہ صلاحیتیں چھین لے جس سے آپ قرآن، میں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، تو پھر تو انسان بالکل ناکارہ ہو جائے۔ تو قرآن اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں آیت میں جس بات کا ذکر ہے وہ بیان کریں۔ سر انظر کیف نصرف، یہ پوچھا آپ نے نا، مجھے تو یہ لگا۔ اوپر ہاں، لیکن دیکھیں نا آیات کا مطلب کیا ہے، کون سی نشانیاں؟ نشانیاں، معجزے دکھائے، احکامات دیے، نشانیاں اوپر دکھائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں، اوپر اللہ کہہ رہے سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اللہ کو یہ طاقت ہے، اگر یہ کر دیتا تو یہ تمہارے لیے تم کس طرح یہ مخالفتیں کرتے۔ اللہ نے تو تمہیں یہ وہ طاقتیں دیں کہ جس سے اللہ کو پہچان کر اللہ کے راستے پہ چلو، تاکہ آپ کائنات پوری کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے مفید ثابت ہوں۔ پوری طرح بات کو سمجھیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ جی سر بالکل۔ اچھا، آیت 47 میں کہا قل آرایتکم ان آتاکم
عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یہلک الا قوم الظالمون. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو دیکھو تم پر اگر عذاب اللہ کا آ جائے اچانک یا الاعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. اب مجھے یہ بتائیں، قرآن ہی سے مجھے دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ظالم ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اہل ایمان اور نبی کو بچا لیتا ہے. مثالیں دیجیے. جی فرعون کی قوم کی مثال ہے، عاد و آپ ثمود سب کی مت مثال. بولیں، جب میں بولوں ام عبداللہ آپ بتائیں. جی سر جی فرعون کی قوم کی مثال ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور عذاب آیا اللہ کا، وہ بچا نہ سکے اپنے آپ کو. اور اسی طرح عاد اور ثمود کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، صالح سب کی قومیں تباہ بالکل حل. برباد. اور قوم لوط بھی سر، قوم لوط بھی ہے. یہ ساری مثالیں سورہ اعراف میں بھی ہیں. ان ساری قوموں کی جن کا آپ نے ذکر کیا قرآن نے کھول کے بتایا ہے کہ کس طرح نبی کو بچایا اللہ نے اور ان قوموں کو تباہ و برباد کیا. سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے. آپ کیوں نہیں ذکر کرتے تاکہ پوری طرح بات کھل جائے اور سننے والا قرآن کو دیکھ کے وہاں سے پتہ نہ چل جائے گا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آیت 48 میں رسول کس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جلدی بتائیں. 48 میں مبشرین و منذرین. خوشخبری دینے والے اور مسز آصف بتائیں، جلدی بتائیں. سر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والوں کے لیے بھیجتا ہے وہ، کہ بتا نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی اور برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی. تو یہ اتنا اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ ڈیوٹی لگائی. کیوں؟ سر بہت اہم بات ہے، یہ زندگی کے ایک راہ عمل ہے سر. اس کو اگر نہ کریں گے تو پھر تو یہی حال ہوگا جو جہنم آج کل ہو رہا ہے. آپ اگر یہ بات کہیں نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ خوشخبری اور یہ ڈرانا اگر اس کو بات کو سمجھ لے اندھا تو وہ اپنی توبہ بھی کر لے گا، اصلاح بھی کر لے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا. کیوں کہ یہی خوشخبری اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نشانی ہے، اور یہی اس پر عمل نہ کرنا اس کی بربادی کی نشانی ہے. اور دونوں چیزیں اللہ کو نے اس کو اختیار دے دی ہے. بے شک بے شک. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. تو یہ بتائیں کہ یہ عذاب کن لوگوں پر آتا ہے، جلدی بتائیں. آیت کا میں نے پڑھی ہے، ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جلدی بتائیں. جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے الذین ہیں. کذبوا بآیاتنا. بما كانوا يفسقون. ہاں زرتاج صاحب بتائیں. سر جی بما كانوا يفسقون، جو نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جن کا ایمان پکا اچھا، سچا نہیں تھا. جھٹلانا کیا؟ جھٹلانے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جھٹلانے اور انکار کرنے میں فرق کیا ہے؟ سر جی ایک تو مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا انہیں پتہ تھا کہ حق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچ ہے، مگر وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے. بلکہ اس کے خلاف زور لگاتے تھے. ہاں سر جی جی وہ سر کذبوا میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، حق کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، ایک اپنے یہ عمل وہ سے بھی ہیں، اور اس کچھ کو اور. تکذیب کہتے ہیں، اور انکار کہ بھائی ہم مانتے نہیں ہیں. ماننے کے بعد، نہ ماننے کا اعلان کرنے کے بعد چپ کر کے اپنا جاری رکھتے تھے، وہ ہیں نہ ماننے والے. لیکن تکذیب کرنے والا وہ شخص ہے جو نہ صرف مانتا نہیں ہے بلکہ اس پیغام جو اللہ کا پیغام ہے، جو زندگی بخش ہے، جس پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں حاصل کرتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. یہ تکذیب ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی جزاک اللہ. اچھا، دونوں عمل برے ہیں، لیکن سب سے زیادہ برا کون سا ہے؟ تکذیب سر جو کرنا یہ زیادہ برا ہے کام سر. تکذیب کرنے والا.
اور آخری سر جو آیت سر سوری سر جو احکام اترے ہوئے ہیں کہ پردہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ سارے احکامات اترے ہوئے ہیں، ان کو نہ ماننا اور ان کے اوپر عمل نہ کرنا تو یہ بھی تو تکذیب میں گنا جاتا ہے۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، مثال دی ہے، لیکن تکذیب کی مثال دیں، آپ ہی دیں، جلدی کریں۔ جھٹلانا سر، ان سارے کاموں کو جھٹلانا، احکامات کو جھٹلانا، شریعت کو جھٹلانا۔ آپ مثال دیں، مثال یہ ہے کہ اب غور سے سنیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے، لیکن سود کے معاملے میں بینک کھولے اور ایسا سود جو اللہ نے منع کیا ہے سختی سے اس کو جاری اور ساری کرے، یہ تکذیب ہے۔ جی سر، اور پردے کے معاملے میں جیسے سر آج کل ایک تو خود پردہ نہیں کرتی ہیں اور پھر یہ روڈوں پہ نکل جاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا بالکل کے۔ آپ نے ٹھیک کہا، یہ مثالیں ہیں اور یہ ہے سمجھنا، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن کا مفہوم ہے، اس کے بعد عمل نہ کرنے کا یا عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا کہ ان کو پوری طرح بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اور آخری بات یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نمبر 1، نمبر 2 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، نمبر 3 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ جو اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے اور اللہ کی ہر بات مانتا ہے، میں تینوں چیزوں میرے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم کیا ہوگا آیت کا، جلدی بتائیں ارم۔ سر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ کچھ خاص قسم کے خوبیاں جو آپ آپ کے بات اندر لمبی دیکھنا کر چاہ رہے رہے ہیں۔ ہیں، آپ بات لمبی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو بنایا ہے، فرشتہ نہیں، پہلے اس کو خزانوں کا مالک وہ نہیں ہے، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، اب اس طرح اس کو سمجھے نا اور سمجھائیں۔ جی سر، نمبر 2، وہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی صرف اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اور تیسری بات کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہے کہ اس کو بعض دفعہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 چیزیں نبی میں نہیں ہوتی، تاکہ دیکھیں نا، سب سے بڑی انہی چیزوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر نبی ہے کیا؟ جلدی نبی بتائیں۔ تو صرف وہی کی جی اطاعت 48 کرتا ہے آیت میں جو فرمایا گیا کہ نبی کیا ہے، مبشرین و منذرین، اور 50 میں فرمایا کیا ہاں، نہیں۔ آیت اوپر 68 میں بتایا نبی کیا ہے، اور 40 آیت 50 میں بتایا کہ نبی کیا نہیں ہے۔ نوٹ کریں۔ اور سر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور وہ صرف اس وحی کی اتباع کرتے ہیں جو ان کی طرف میری طرف سے کی جاتی ہے۔ پہلے آپ نے یہ سمجھ لیا، وہ تو بشیر اور نذیر میں آ گیا۔ نبی کیا ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہے، نبی کیا نہیں ہے، نہ اس کے پاس خزانے ہیں اور نہ علم غیب جانتا ہے، نہ فرشتہ ہے۔ تو آیت 48 میں نبی کیا ہے اور آیت 50 میں نبی کیا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ سر۔ اب چلتے ہیں آیت 51 میں۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کریں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 51 میں۔ وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشِرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے، قرآن میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، ان لوگوں کو جو واقعتاً خوف ہے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو کنڈیشن لگائی ہے کہ انذر بہ الذین یخافون، کہ جو ڈرتے ہیں، یہ کیوں کنڈیشن کیوں لگائی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جو ڈرتے ہیں وہی عمل کریں گے ان باتوں پہ جو قرآن پاک میں آئی ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا ڈر ہمارے کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ اللہ کا خوف
جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ ہی بتائیں جی۔ تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ کی صفات، اللہ کی صفات، یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے بات کو کہ صفات ہی اصل ایمان ہے؟ جب میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ قرآن جیسی کتاب مجھے عنایت کر دی، میں اگر اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں اس کتاب کا پورا پورا اتباع کروں گا، اور اگر مجھے ڈر نہیں ہے تو میں بالکل قریش مکہ کے سرداروں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں، نعوذ باللہ۔ تو یہ خوف بڑی اہم چیز ہے، اور یہ خوف ہے اللہ کی نصیحت ہم سے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ اللہ میں کوئی عیب نقص نہیں ہے، تو اللہ عین انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین پیچھے آیا، کیوں کہ حق یہی ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جان و مال قربان کیے، اس کو وہاں ان عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو سب بڑا انعام دیا جائے، اور وہ جنت ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں، جس دنیا کو اللہ نے بنایا تھا امتحان، اس میں اتنے غرق ہو گئے اپنی خواہشات نفس، مال، دولت، اولاد کے پیچھے، اللہ ان کو ضرور سزا دے گا، اور جہنم جیسی اذیت ناک جو دائمی ہے وہ ملے گی۔ اب فیصلہ انسان کا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا۔ اتنی بات آیت 51 کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 51 کا آخری حصہ، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، تو ان کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کا مددگار اور دنیا میں ان کو کوئی فائدہ دے سکے، ولا شفیع، نہ آخرت میں کوئی شفاعت کر سکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ کہ وہ تقوی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اللہ کا حکم کو پوری طرح نیکیوں پر عمل کریں، سبقت کریں، اور برائیوں سے مکمل اجتناب کریں۔ اگر یہ کریں گے، تقوی کی روش اختیار کریں گے، تو جنت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن بھی ہدی للمتقین ہے، اور جنت بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ ذرا نوٹ کریں قرآن کتنا، ہر آیت دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کہیں قرآن، پورے قرآن میں دیکھ لیجئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دو کانٹرڈکٹری ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا کمال ہے۔ کاش آپ پڑھ کے غور کریں، فکر کریں، یہ چیز آپ کو بالکل نظر آئے گی۔ آیت 51 کلیئر ہو گئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا قریش مکہ کا، کہ حالانکہ وہ ابراہیم کی اولاد تھے، دعوے کرتے تھے، کعبہ میں حج بھی چاہے ننگا کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو کیا زوم کیا تھا کہ ہمیں کون بچا لے گا؟ ان کے بت اور دیوی دیوتا ان کو، ان کی شاباش، سفارش شاباش، کی وجہ سے شاباش۔ بچا کہ لیں گے۔ ان کو سب کا زوم یہ تھا، بالکل جھوٹا۔ اللہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں نا 51 میں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نہ کوئی دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے ڈٹ کے اللہ کے حکم پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کامیابی دے گا۔ یہ نبی انبیاء نے آپ کو آ کے صاف صاف بشارتیں بھی دیں، اور ڈرایا بھی، تنبیہات بھی عطا بتائی۔ اچھا، آپ سنیں اور مجھے ذرا جواب دیں۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 52 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو آپ ہرگز نہ دھتکاریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ یہ کس کو اللہ فرما رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور کریم صلی اللہ علیہ یہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ سر، کہہ رہے ہیں اس کے جی بارے میں عبسہ و تولیٰ سورت اتری تھی، عبسہ و تولیٰ۔
آپ ذرا چپ رہے ہیں نا تو میں پوری تفصیل سے بتاؤں. آپ ابوسا و طولہ پڑھ کے سنائیں گے نا تک بھی لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. آپ ابوسا و طولہ پڑھ کے سنائیں لیکن پہلے سمجھائیں کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. ابھی تک آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں، یا تو میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں. تو اصلی اللہ کہہ رہا ہے، یہاں ذرا نوٹ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کو لوگ کہتے تھے یہ کیا جو آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جوسیاں چٹکا رہے ہیں، غریب ہیں، ہم تو بڑے امیر ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کو کہی انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نوح ہم تو آپ کے پاس، حضرت نوح سے انہوں نے لوگوں نے کہا، امیر لوگوں نے، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جب تک یہ غریب لوگ ہیں. یہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے سردار یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ کو کتنے غریب لوگ پسند ہیں. کون سے لوگ؟ جنہوں نے یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب پہ ایمان ہے پکا سچا، اسی کو پکارتے ہیں. سر جی یہ بالغداوتی نہیں ہے، غداتی، واو سائلنٹ ہے. ساری غدات نہیں، واہ بھی تو ہے. سر جی واو سائلنٹ ہے نا، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، بالغداتی. واؤ کے پر کوئی واو پہ کوئی حرف نہیں ہے، ساکن ہوتا تو پھر اس سے پہلے پیش ہوتا. سر جی اچھا اب بات سنیں میری بڑی غور سے. بالکل ٹھیک کہا، فرمایا آپ نے. غدا میں سمجھا واو پہ زبر ہے، غدات ہے. لیکن آپ ایک بات سمجھیں، ابس و طولہ پڑھنے سے پہلے یہ بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کو وہ اہل ایمان چاہے غریب ہیں کتنے پسند ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غرور پر، جو خاص کر قریش مکہ کا غرور تھا، اس پر ایک کاری ضرب لگائی ہے کہ اللہ کو تو یہ پسند ہے غریب جو صبح شام اس کو پکارتے ہیں. تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم پر اللہ نے اس نبی کو بھیجا کہ تمہیں ڈرائیں، کہ جہنم سے ڈرائیں، اذیت ناک دائمی ابدی مقام سے ڈرائیں. اب آپ جو اس کے پر بتانا چاہتے ہیں دیگر آیات، لیکن وہ جو ہے مخالفت کر رہے تھے. اب بات پوری طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. دیکھیں نا کہ یہ غریب لوگوں کے لیے میرے رب کا کیا بہترین کلام ہے. اگر یہ ہم سمجھ جائیں تو زیادہ کی جستجو ہی نہ کریں، اور اللہ سے خوش ہو کے جو اللہ نے دیا ہے اس تھوڑی کو بہت سمجھ کے اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزاریں تو کتنا لطف آتا ہے. تو یہ زرتاج صاحبہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں. جب سمجھیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی پر دار و مدار ہے کہ اگر میں اتباع کروں گا تو کامیاب، اگر نہیں کروں گا تو ناکام. بے شک جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ آزمائش ہے. آج میں نے جو آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے نا کہ جی دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا قرآن کو چھوڑنے کا، برزخ میں کیا سزا ہوگی، اور آخرت میں کیا جہنم اذیت ناک ہوگی. پورا پڑھیں، سمجھیں، اس کو پرنٹ کرا کے اپنے دوستوں میں تقسیم کریں، اپنے بچوں کو بتائیں. جی انشاءاللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا یہ تو آج 52 ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھیں قرآن کو سمجھیں، کیا بات ہے. اب آپ آیت سے جتنی مرضی یہ کوٹ کریں لیکن یہ سمجھانے کے بعد. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب، ہاں آگے وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ. یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے کہ آپ ان کو بہترین انداز میں نصیحت فرمائیں اور وہ آپ کرتے جائیں. باقی حساب تو ہم نے لینا ہے، آپ کے اعمال کا بھی اور ان کے اعمال کا بھی، وہ ہم آخرت میں لیں گے، اور ایسا لیں گے کہ ہم تو بہترین گواہ ہیں، کیونکہ ہم حاضر اور ناظر، علم ہمارا علم غیب، دلوں کے راز کو ہم جانتے تھے. لہذا فیصلہ ہم پہ چھوڑیں، آپ تو کام کریں، اور یہ بھی اس بات کا احساس کر لیں کہ اس رب کے سامنے ملاقات ہونی ہے، اس سے سامنے پیش ہونا ہے.
اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے جنت اور دوزخ کا. اور یہ جنت اور دوزخ بالکل اس دنیا سے مختلف. یہ دنیا امتحان، وہ دنیا نتیجہ اس امتحان کا، اور اس کے نتیجے میں جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے جنت جیسی دائمی ابدی لاجواب اور بے مثال جگہ، اور جو ناکام ہوں گے، جو اللہ کے احکامات اور قرآن اور نبی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. تاریخ بھی گواہ ہے. آج آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں. شاباش. کوئی سوال ہو آپ کا آیت 52 کے بارے میں؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی کرم نوازی ہے اس رب کی، اور کتنے یہ غریب پسند ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں. فَتَتْرُدِلَّهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر بالفرض یعنی نبی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہہ دیا آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ میں جن کی قدر کرتا ہوں اور جن کو آپ نے بشارت دینی ہے وہ غریب ہیں جو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، شرک کا شائبہ ان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو اسی پر عمل کریں جس طرح قرآن کہتا ہے. اچھا، اب ذرا سنیں آیت 53. میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے. وَكَذَلِكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کی کس طرح مثال بنایا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ بات سر ہماری جیسے سمجھ کسی کو دولت دے دی ہے اور کوئی لاچار ہے بہت، یہ جو لاچار ہے اس کے لیے آزمائش ہے اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو. سر پچھلی ہاں، آیت کے کنٹیکس میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ غربا کو ایمان کی توفیق دے کے دولت مندوں کی آزمائش کی جا رہی. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ دونوں آزمائشیں ہیں، امارت بھی اور غربت بھی. اور یہ امیر اس لیے خوش ہیں کہ بھائی دنیا میں اگر سب ملے تو آخرت میں ملے گا. اور بھائی یہ دنیا امتحان ہے، آپ کو زیادہ ملا، آپ امتحان میں زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے. آپ نے پڑھا ہے نا حدیث میں کہ سب سے زیادہ غریب لوگ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے ذمے نہ زکوٰۃ تھی نہ حج تھا، لہذا وہ اللہ کے ہاں انہوں نے جو کچھ تھا اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ جنت میں ہو جائیں گے. نوٹ فرمائیں ذرا. سر جی ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے امیر سے. ہاں، لیکن پہلے آپ سمجھ آئے گی بات تو پھر عمل کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا نا. اچھا، اس کے بعد آیت 53 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے؟ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سر یہی جی وہ میں لوگ ہیں؟ بتاؤں؟ جی سر آپ جی، چلیں. جی سر جی، مشرکین مکہ جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور یہ جو ایمان لے آئے تو پھر ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ یہی ہمیشہ لوگ کے رہ لیے گئے کہ ان پر اللہ نے ایمان کیا. ہمیشہ کے لیے ام عبداللہ اس وقت قریش مکہ کو کیوں ڈائریکٹ مخاطب ہیں؟ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قیامت تک کے لیے. یہ لوگ جو پیسے مال اور دولت کی وجہ سے اب ان کو لک ڈاؤن اپان کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں غربا سے، ان غربا سے جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو امیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ارے کیا یہ غریب ہیں ان پر رحم ہوگا؟ دنیا میں ہم پر رحم ہو رہا ہے. وہ بھائی دنیا میں اس لیے تمہارا امتحان ہے، ان کا غربت امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، ذرا مجھے بتائیں کون سا؟ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے آیت میں؟ یہ عالم ہے سر. جی
ربی عالم وہ تو اللہ سب کو سمجھے پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ شاکرین، شکر کرنے والے، دیکھیں اللہ یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ کافر سے بھی پتہ کریں نا کہ دنیا کس نے بنائی ہے، وہ اس کے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا نام لے۔ تو اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، لیکن کس کو؟ شاکرین، شکر کون کرنے والا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں امیر کا شکر کیا ہوگا اور غریب کا شکر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ آپ بشرا بلال صاحبہ بتائیں۔ خالد بھائی آپ بتائیں ذرا کہ شکر غریب کا شکر کیا ہے اور امیر کا شکر کیا ہے؟ سر امیر کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی دولت کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اور غریب کا شکر یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا تفصیل سے بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ جو بھی دولت دے رہا ہے، مال، اولاد، پیسہ، کوٹھیاں، کاریں، عہدے، جرنیل، صدر مملکت، جج بنا رہا ہے، یہ سب امتحان ہے۔ اور اگر انہوں نے خلاف ورزی کی، اللہ کے احکامات کی، اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا، تو اللہ ان کو قیامت کے دن ضرور بے ضرور جہنم میں بھیجے گا۔ اور غریب جو ہے، اگر اس نے اللہ کے لیے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اچھا صبر، حصول صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس چیز کی ہدایت کی ہے؟ چیمہ صاحب جی میں بتا دوں۔ لیکن یہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں بتائیں آپ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا، تو ایک تو صبر کی خود کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو فطرت ایسی دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے صبر کرنے پہ قانع کرنے لے، کہ نیکیوں پر اس کو تکلیفیں ہیں تو صبر کرے، برائیوں پر بچنے میں صبر کی درکار ہے وہ کرے، تو ہر طرح سے اللہ کے حکم کی پابندی کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ اس کے اوپر ڈٹ کے اللہ کے احکامات پہ چلنا، یہ صبر ہے۔ ایک تو صبر والصلاۃ اور نماز۔ اچھا نماز کیسے صبر کا ذریعہ بنتی ہے؟ کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں، شاباش۔ جی سر، نماز میں دیکھیں، نماز پوری صبر ہی ہے نا، ہم اس میں بولنے سے صبر کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی اور حرکت نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہر طرح سے صبر سکھاتی ہے۔ یہ آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ سے نماز کے ذریعے، جو نماز اقامت نماز، وہ ہمیں اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرتی ہے کہ پھر ہم اللہ کے لیے صبر و استقامت کرتے ہیں۔ تو نماز، اگر وہ نماز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی کوئی ایک مرضی آئی تو پڑھ لی، یہ نمازیں کبھی انسان کے اندر وہ صبر، صدق، استقامت اور تصدیق کا پہلو ابھارتی نہیں ہے۔ یہ وہی شخص جو نماز کا حق ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب یہ پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جواب بھی دے رہا ہے۔ تکبیریں پڑھتا ہے تو وہ ایسا نہیں ٹھوکریں مارتا ہے سجدے میں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ سب سے ذلت والی کیفیت سجدہ ہے، اور اس وقت میں کہہ کیا رہا ہوں؟ سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ میرا رب ہے۔ اس وقت جب میں اپنی حالت کو دیکھوں، میں جھک کے کہتا ہوں سبحان ربی العظیم۔ سوچیں یہ کیسا اللہ سے تعلق ہے، میں کیسے صبر نہ کروں جب کہ یہ سب چیزیں میں سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اور جب میں نیت باندھتا ہوں تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں اللہ اکبر، تو سب سے کائنات میں بڑا ہے، طاقت میں، قدرت میں، علم میں۔ یہ ہے صبر جو نماز سکھاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔
سر اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے نا، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے نا اللہ بالکل دیکھیں اللہ کا ہر حکم مان کر، چیمہ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسان کو اس بات کا سکون ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اچھا، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہاں 53 سر، جی 53 پڑھی ہے نا؟ ہاں 53۔ اچھا آپ 54 پہ چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ اللہ کہتے دیکھیں کتنا اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اللہ کا تابع فرمان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لائے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، ہمارے آیات پر، احکامات پر، یعنی قرآن پر، فقل، تو ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آئے ہائے ہائے، یہ کس کی طرف سے سلامتی کے آ رہی ہے بات؟ اللہ کی طرف سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ کس کے لیے اللہ نے رحمت کو لازم کیا ہے؟ پہلے جلدی بتائیں۔ ایمان کے لیے۔ ہاں، جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان پر اللہ کی رحمت لازمی ہو گئی ہے۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت میسر ہو، جیسی صحابہ اور صحابیات کو تھی، تو ہم ویسے ہی بن جائیں اور ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہم نے۔ اللہ اکبر، کتنا اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت 54 کے آخر میں، انہو من عمل منکم سوءا، جو تمہارے اللہ کی خاص رحمت کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، کس بنا پر؟ بجہالت، نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور فوراً ثم تاب، اور پھر وہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، کیا معافیا مانگے، من بعد ہی، اس کے بعد یوں ہی برائی ہوئی فوراً، اور وہ اصلح، ذرا ایک بات سنیں، پہلے ارتکاب ہوا جہالت کی وجہ سے، نمبر 1، پھر نمبر 2 اس نے توبہ کی، متوجہ ہوا اللہ کی طرف سے، معافیا مانگی، نمبر 3 اس کے بعد، اور نمبر 4 وہ اصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ پھر اللہ کیسے اسے ڈیل کرے گا؟ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت کس چیز کو سامنے رکھا جائے گا؟ اس کی سچی تک پکی توبۃ النصوح کو۔ اور پھر وہ اللہ کو کیا پائے گا؟ جلدی بتائیں۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ اللہ رَحِيمٌ، غفور الرحیم۔ غفور تو الرحیم۔ غفور الرحیم اس کے لیے ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے جہالت میں، فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ کتنی بڑی یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کس کا توبہ؟ توبۃ النصوح کا۔ یہ نہیں کہ آج آپ دیکھیں ادھر توبہ کی اور ادھر فوراً پھر وہی گناہ دوبارہ کر دیا، ایسے تو شخصی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جلدی بتائیں۔ موت سے پہلے یہ پہلے، اب غرغرہ موت موت کسی سے کو پہلے، پتا نہیں، غرغرہ موت کو موت۔ کسی کو غرغرہ پتا موت سے نہیں۔ پہلے۔ قضا کے وقت سے پہلے سے۔ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی نا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب قیامت واقع ہو جائے، فوراً توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے اور میرے ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق بخشے۔ آمین آج ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا ہو آیت 54 کے بارے میں؟ سر جی اس کے ساتھ آپ نے بہت ساری آیات بھی لکھوائی ہوئی ہیں پہلے۔ جی سر جی اس آیت 54 آیت کے ساتھ آپ نے بہت ساری آیات لکھوائی ہوئی ہیں۔
तशरीह आप मेहरबानी करके उनको पढ़े ना, समझे ना, ताकि आपका ईमान इस्तिकामत वाला ईमान हो जाए, इस्लाह वाला ईमान हो जाए। अल्लाह मुझे भी और तमाम सामीन को अल्लाह इसकी तौफीक बख्शे। आमीन। आज अगर आप देखें ना, मैंने जो आपको हैंड आउट भेजा है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जियां करेंगे, क्या दुनिया, क्या बरज़ख, क्या आखिरत उनके लिए किस वादे हैं अल्लाह के, और वो वादे पूरे हो के मिन्नो अन बाल बराबर भी कमी नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं, एहतमाम हुज्जत हो गया या नहीं कि हम अल्लाह के बंदे बने इनको पढ़ने के बाद? बिल्कुल सर। तो फिर अगर हम अल्लाह के बंदे ना बने जिसका अल्लाह ने अख्तियार दिया है, और मेरे और आप देख रहे हैं कि तारीख गवाह है कि जब इंसान अल्लाह से की नाफरमानियां करते हैं तो जमीन फसाद से भर जाती है। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर। तो अगर नेकियों पर उतर आए और नेकियों का अक्सरियत नेकियों की तरफ, और बुरों को डर हो कि ये हमें गिरफ्त होगी, कानून में गिरफ्त होगी, तो फिर बुराइयां कम होती हैं और माशरा बिल्कुल आसानी और नेकियों की तरफ माइल हो जाता है। अच्छा, अब अल्लाह कहते हैं, सुने बड़े गौर से, आज 55 में कि कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन, और इसी तरह हम अपनी आयात की तफसील बयान करते हैं ताकि लोग इन पर गौर करें और मुजरमों का रास्ता वाज़े हो जाए। अच्छा, कुरान कैसे मुजरमों का रास्ता वाज़े करता है, जल्दी बताएं। इमदाद भाई आप मौजूद हैं, बताएं कि अल्लाह ताला किस तरह बुरे लोगों के रास्ते को हमारे सामने खोल के वाज़े बयान करता है। मैं सुन रहा हूँ, कोई और साथी अगर बता सकें। हाँ, इरम बताएं जल्दी से, इरम जल्दी से बताएं। सर, जितनी भी पिछली कौमें थी उन्होंने अपने नबियों की तकजीब की, जो किताबें अल्लाह ताला ने अहकामात की तकजीब की, उनका अंजाम अल्लाह ताला ने हमारे सामने खोल के बताया। और ये हमारे लिए ये नसीहत है कि अगर हम आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और इस कुरान के जो अल्लाह ताला ने उन पे नाजिल किया है, इसके अहकामात को छोड़ेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो जालिमों का हुआ। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, लेकिन एक बात कमी छोड़ी आपने, वो क्या है, गौर से सुने। वो है, एक तो साबिक़ा अंबिया और तारीखी हवाले हैं, कि दूसरा है कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, तकाबुल। कुरान ने जहां बताया है बुराई क्या है, वहां अच्छाई की भी पूरी खोल के तफसील बताई है। ये जो तकाबली मुकाबला है या तकाबुल है कुरान में, ये हमें साफ बताता है कि नेक कौन है, बद कौन है। कुरान ने बता दिया, कुरान ने ये जिम्मेदारी, ये उसूल पूरा तरह खोल के बता दिया। अब हमें पता है कि बुरों का रास्ता कौन सा है, अगर वो अख्तियार करेंगे तो हमारा अंजाम भी इंतहाई बुरा होगा। तो अंबिया के साथ, आप अंबिया के साथ कुरान का तकाबली अंदाज जो है, जो कुरान ने हर जगह बयान किया है, उसको आप देखें। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर, इंशाल्लाह आइंदा में इसको ऐड करूंगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके बाद आयत 56 पे आ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई सवाल हो 55 पर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, कुल ए अल्लाह के रसूल इनको कहो, इन्नी नुहीतु अन आबदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जो तुम शिर्क करते हो ना, कि दूसरों को पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, हालांकि दूसरों के पास कोई ताकत नहीं है। ओ भाई, इन बुतों को जिनको तुम समझते हो, इनकी तो तुम खिदमत करते हो, ये तुम्हारे क्या पूरे करेंगे? इसलिए अल्लाह ताला ने ये कैटेगोरिकली ऐलान कर अपने नबी से कराया कि मैं तो उनको हरगिज नहीं पुकारूंगा। इसका मतलब क्या है कि राह नबुव्वत ही सही रास्ता है, राह नबुव्वत ही सही रास्ता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ने बजरिया वही नबी को बताया है। मैं और आप अगर नबी के रास्ते पर चलेंगे, इसीलिए उसी को नमूना बनाया, तो अब हमारा भी यही फर्ज है। और नबी क्या कहता है जो हमें कहना चाहिए, कुल ला तबिउ अहवाअकुम, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी हरगिज नहीं करूंगा।
اور خاص کر کس وقت؟ قد زللت، اگر میں پیروی کروں گا تمہارے خواہشات کے تو گمراہ ہو جاؤں گا. اور وما انا من المہتدین، اور میں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں گا. تو ہدایت یافتہ نبی کیوں ہوتا ہے بھلا؟ کیوں ہوتا ہے نبی ہدایت یافتہ؟ جلدی بتائیں. سر وہی کا نزول ہوتا ہے نبی پہ. کہ وہی کی وہ اللہ کے حکم کا پیروکار ہوتا ہے. اور اگر خواہش کے پیچھے چلے گا، ہر آدمی کی خواہشیں مختلف ہیں. کوئی مال، کوئی دولت، کوئی آپ پڑھیں نا سورہ آل عمران کی 14 کہ انسان کو کن چیزوں کی شدید طلب رہتی ہے، خاص کر گمراہوں کو. تو اس میں آپ دیکھیں گے مال، اولاد، بچے، عورتیں وغیرہ، جو یہ فحاش لوگوں کا طریقہ کار ہے. تو اللہ کے نبی کو اعلان کہتے ہیں کرو کہ کیا؟ قل لا اتبع اهواءکم فقد ضللت، اگر میں تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کروں گا تو بس تمہاری طرح گمراہ ہوں گا. وما انا من المقتدین، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، وہی. اچھا اگلی آیت آ رہی ہے، بڑے غور سے سنیں. قل انی علی بینۃ من ربی، آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں. اچھا یہ بینہ کیا ہے یہاں؟ ذرا قرآن. سوچ جواب. جی قرآن آئے تو نہیں قرآن. ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پلیز ڈاکٹر صاحبہ قرآن کو اچھی طرح سمجھیں. یہاں بینہ کا مطلب ہے قرآن. کیوں؟ نبی قرآن کو فالو کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو بینہ کا مطلب یہاں صاف قرآن ہے. اچھا ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے یہاں بڑے غور سے، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو سوال کریں. نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا، اور انبیاء جب وہی بھی نہیں آتی نا تو اس فطرت پر اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ نیکی اور برائی کی پہچان. اور نبی اس پر قائم اور دائم رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکے والے سارے کہتے تھے کہ اس فطرت کی وجہ سے، کیونکہ وہ پہچانتے تھے اور اس پر قائم تھے، نیکیاں کرتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق اور امین کا لقب دلوایا انہی کافروں سے. تو فطرت نیک ہو، اور اس کے بعد نبی کیا کرتا ہے؟ فطرت تو نیک ہوتی ہے، اس کی اللہ قائم رکھتا ہے، اس کے بعد وہ وحی پر عمل کرتا ہے. اس لیے نمونہ بن جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کی فطرت بھی ٹھیک اور قرآن پہ عمل بھی ٹھیک، اور یہی وہ چیز ہے بینہ قرآن ہے یہاں. اب آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا آگے اللہ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَكَذَبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسی کو جھٹلایا، اسی کی مخالفت کی. اس وقت قریش مکہ سے کہا، آج سارے جو قرآن مخالفین ہیں، جو ٹرمپ جیسے ہے، جیسے نیتنیاہو ہے، جیسے یہود و نصارہ ہیں، جیسے گناہگار مسلمان ہیں. اچھا وَكَذَبْتُمْ بِهِ، تم نے اس کو کے بارے میں جھوٹ بولا، جس کو اللہ نے پوری طرح کھول کے بیان کر دیا. آگے اللہ کے رسول کے فرماتے ہیں ما عندی ما تستعجلون به. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں میرے پاس وہ شے موجود نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ سر وہ کہتے تھے نا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی بتائیں. ایک بندہ بات کرے نا، ڈاکٹر صاحبہ بات کریں آپ. جی قیامت کب آئے گی یہ پوچھتے تھے بار بار، ہمیں بتائیں اس کا وقت. تو امی ضرورت فرما عبداللہ آپ میرے پاس کوئی علم پلیز نہیں ہے. آپ چپ رہیں. امی عبداللہ آپ بتائیں.
जी सर जी। इसका जवाब क्या है? मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही। सर इसका जी कि मफहूम क़यामत बयान का करें। इल्म अल्लाह के पास है, नबी किसी को गायब का इल्म नहीं दिया गया, उतना जितना कि अल्लाह ने चाहा। आप तो यहाँ खुदा पर के भी लिए आयत के अल्लाह के अंदर रसूल रहें, समझें। ना डॉक्टर साहब ठीक बता रही हैं ना आप बता रही हैं। अजाब और मांगते थे, अजाब कब आएगा? अजाब अजाब के बारे में ताला पूछ के रहे हैं। हुक्म से ही आता है। जरसाज साहबा बताएं आप। सर जी अजाब मांगते थे और मुआवजे मांगते थे, और ये दोनों काम अल्लाह ताला की तरफ से हो सकते हैं, नबी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊपर जिक्र ये बार बार कुरैश मक्का कहते थे कि हम 10 साल से आपसे सुन रहे हैं मक्की दौर में कि अजाब आएगा, अजाब आएगा, वो तो आया नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर ये मेरे बस में होता ना तो कब का आ चुका होता, लेकिन ये अल्लाह के बस में है। और अल्लाह ताला जब चाहेगा वो अजाब आएगा और आके रहेगा। और साबका कौमों में तारीख में उठा के देख लें तो लिहाजा माँ इंदी का मतलब है कि ये अजाब का फैसला अल्लाह का फैसला है और मेरे पास फैसला नहीं है, फैसला अल्लाह का है। और जब अल्लाह ताला चाहेगा ये इसका फैसला फरमाएगा और अजाब तुम पर जरूर आएगा। और आप देखें कुरैश मक्का पर पहली किस्त अजाब की जंगे बदर में हुई कि जहां उनके सिरदार कत्ल हुए और कुछ कैद हुए। तो फिर फतह मक्का पर सारे वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, सिरदार कुरैश, वो सारे वहां भीख मांग रहे थे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये वो अजाब है जिसका अल्लाह के पास है और अल्लाह फैसले अपने ऐन हिकमत के साथ करता है। अच्छा, आगे आखिरी आयत का हिस्सा है इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। फैसले किसके हक अख्तियार में है? अल्लाह के अख्तियार में है। यकुस्सुल हक को, वो अल्लाह हक ही बयान करता है। तो ये अल्लाह का हक कहाँ पर है जो बयान हुआ है? अल्लाह का हक कहाँ बयान हुआ है? कुरान कुरान में पाक सर। कुरान में। कुरान में। और हम हैं कि कुरान के करीब भी नहीं जाते। आप देखें आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला न कुरान पढ़ते, न समझते, न इस पर अमल करते। और जिल्लत रुसवाई की इंतहा देखें। अरबों को इतना अहमक लोग हैं कि उन्होंने अड्डे दे रखे थे अमेरिका को, और अमेरिका ने अड्डे लिए हुए थे यहूदियों की प्रोटेक्शन के लिए। और आप देखें कि किस कदर इन्होंने जिल्लत की है। जब ट्रंप ने विजिट किया है अभी हाल ही में, क्या कुछ उसको नहीं दिया। आज अल्लाह ताला आप और मैं अगर कुरान के तालिब इल्म में देखें कि उस जिल्लत से कोई भी नहीं उनको बचा सकता। तबाही देखें, जी सर। कुवैत के अड्डे की देखें, अबू धाबी की देखें। ये तबाही इनकी मुकद्दर बन चुकी है सर। इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके इस तागूत के उन पर यकीन है कि वो कामयाब कराएगा। अल्लाह ताला जिसके पास सारी कुदरतें हैं, तागूत के पास तो कुछ भी नहीं है। तो कुरान को सर ये पढ़ें। क्या बहुत ही बेवकूफ है ये, बहुत जी बेवकूफ। अकल ही नहीं है, इनकी मत मारी हुई है। आप ये देखें मैडम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर मैं और आप समझे ना, यकीन माने दुआ में इतना मजा आता है कि मैं उससे मांग रहा हूं जो सब कुछ देने वाला है, और उन सब का इनकार कर रहा हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इतना सुकून होता है और मुझे बिल्कुल यकीन होता है कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। और और अल्लाह बेशक कबूल फरमाता है। मैं अपनी आंखों से इंशाल्लाह सर। देख रहा हूँ। पूरा अपना माजी देखूं तो सिवाय अल्लाह के करम अपनी दुआओं की कबूलियत के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। सारी अनहोनियां मेरी लाइफ जिंदगी में वो ही हुई हैं जो अल्लाह ही की वजह से हुई हैं, और ये हर आदमी का मामला है। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे सर। अच्छा, सर जी आगे एक उमर जी रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल याद आ रहा था दुआ के लिहाज से। जी सर जी फरमाएं। वो फरमाते हैं कि तुम ये ना कहा करो कि हमारी दुआएं कबूल हुई,
بلکہ یہ شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. پھر ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا نا. بے شک. اور دعا جی اس جی سر جی بالکل. آپ سنیں پہلے، دعا اس یقین کے ساتھ کہ قبولیت صرف اللہ کی ہے، اور وہ اگر قبول کر لے گا کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. انہونی اسی وقت ہوگی جب اس کا حکم ہوگا. لہذا دعا کی توفیق کی بات میں کر رہا ہوں اور آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ دعا بندہ جب تک اللہ سے نہیں کرے گا اور اللہ کو یہ مانتے ہوئے نہیں کرے گا کہ سوائے اللہ کے دعائیں کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا، کسی وقت طاقت ہی نہیں ہے. اچھا، تو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الحکم، آج 57 کی بات کر رہا ہوں. ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بلکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تو آیت ہم نے ابھی ختم کی ہے 57، بلکہ 57 کا بھی کچھ حصہ ہے، تو کل اس کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اس قرآن کو دیکھیں، آج کا ہینڈ آؤٹ برائے مہربانی سب پڑھیں. اب میں یہ ٹائم آپ کو بھیجتا رہوں گا تاکہ آپ ان کا بھرپور پڑھ کے سمجھ کے قرآن پر آپ کا یقین، ایمان اور اس کا استقامت والا ایمان اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عطا آمین فرمائے. ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگ اسی طرح جڑے رہیں آپ کے ساتھ. اور ہم لوگوں کو یہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت موقع دیا ہوا ہے سر، بہت ہی، جتنا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کم ہے. بے شک. بس اللہ پاک ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، توبہ کو قبول کر لے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے، دین کا مجاہد بنائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے پروردگار. جزاك الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. آمین ثم